अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जुलूस लेकर तो पहुंचे इस्लामाबाद, लेकिन अलग सुबह जो है ख़िताब किया और जिना एवेन्यू से ही बनी गाला चले गए और 6 दिन की मोहलत जो है वो उन्होंने हुकूमत को दी कि वो इंतखाबात की जो है वो तारीख़ का ऐलान करें, वरना उन्होंने कहा कि अब की बार वो 30 लाख लोग जो हैं उनको लेकर आएंगे, पूरी कौम आएगी और फिर हम इंतखाबात की तारीख़ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट हाउस पे ख़िताब किया और उन्होंने ये बात कही कि इमरान नियाज़ी कान खोल कर सुन लो, इंतखाबात का फ़ैसला ये पार्लियामेंट करेगी, ये ऐवान करेगा और ये हुकूमत करेगी। हमें कोई डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना हम डिक्टेशन लेंगे। अब ये सूरत हाल जो है ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और जो धरने की कैफियत रही और उस दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद दिखाई ये देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मायूसी का शिकार है। उनको इस लॉन्ग मार्च से वो नताइज हासिल नहीं हो सके जिसकी वो तवक्को किए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे और शायद ये सोच रहे थे कि इसके नतीजे में पूरा इस्लामाबाद जो है वो जैम हो जाएगा, मुल्क जैम हो जाएगा और फिर वो अपनी मर्ज़ी और पसंद का फ़ैसला लेकर जो है वो उठेंगे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। दूसरी जानिब IMF जो है उसके साथ मुज़ाकरात करके वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल वापस इस्लामाबाद पहुँचे और ज़ाहिर है ये मुज़ाकरात अभी जारी रहेंगे, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है सब्सिडीज़ हैं, अगर आप सब्सिडीज़ हटाते हैं तो IMF से आपको सपोर्ट मिलेगी, अगर नहीं हटाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात का सामना है। अब ऐसे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस तरह आगे बढ़ सकती है, सियासी हालात क्या इस धरने के बाद अब तक़वियत की तरफ जाएंगे और उसके नतीजे में इक़्तिसादी फ़ैसले करने जो हैं वो आसान होंगे और उधर भी कोई इस्तेहकाम जो है वो आएगा। अदलिया का जो इस हवाले से किरदार रहा है और जिस तरीके से रात को इमरान खान साहब को आने की इजाज़त दी गई, फिर सुबह हुकूमत गई कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर जो बात हुई, क्या ये मामलात जो हैं इन्होंने भी कुछ सवालात जो हैं उनको जन्म दिया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के। निसार खोर साहब, पार्लियामेंट डिक्टेशन नहीं लेगी, इलेक्शन का फ़ैसला पार्लियामान करेगा, इमरान खान ने आपको 6 दिन की मोहलत दी है। मैं शुरू दिन से कहता हूँ कि इमरान खान की ये डिमांड नाजायज़ है। उसने पार्लियामेंट की इज़्ज़त की ही नहीं, तहरीक अदम एतमाद को गलत रूलिंग दिलवा कर उसने शब खून मारा, असेंबली को डिज़ोल्व किया, क्योंकि उसको पता था कि नो कॉन्फिडेंस आएगा, कामयाब होगा, उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए बेहतर है कि मैं उस बेइज्जती से बचने के लिए असेंबली को डिज़ोल्व कर लूँ। मैं इस हरकत को यही समझता हूँ जहाँ 5A लगाया गया और फिर कोर्ट ने असेंबली को बचाया, रेस्टोर किया, सब आप किया। एक चीज़ आप ये समझते हैं बेसिक पॉलिटिकल वर्कर कि जो सुबह हुआ है उसके पस मंज़र में कोई और महरक़ात और असबाब नहीं है, वो बुनियादी तौर पर कम मजमा होने की बुनियाद पर मायूस होकर गए हैं, या आप समझते हैं कि कुछ गुफ्तो शनीद के नतीजे में वो वहाँ से गए हैं और इलेक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा बहुत जो पता है वो ये है कि कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कमेटियाँ बनाओ, आपस में बात करो, लेकिन वो कमेटी आपस में मिली ही नहीं। इमरान खान ने कहा था कि मैं आऊँगा, बैठूँगा तब तक जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट न हो, और बैठूँगा तो 20-30 लाख के मजमे के साथ बैठूँगा। और ये रेजिलियंस था, ये दिखाना चाहते थे रेजिलियंस, और दिखाना चाहते थे कि मैं मुतालबा मनवा सकता हूँ अवाम के नंबर पर।
عوام کی تعداد پر، عوام کے مجمع پر میں نمبر بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے حکومت نے اور کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جی لانگ مارچ، کیونکہ یہ خونی مارچ کا لفظ استعمال کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کے خلاف میری جنگ ہے. اب جنگ کا لفظ ہو، اسلحے کی فراہمی کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہو اور یہ خونی مارچ کا لفظ آ جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی لانگ مارچ کو نہ کرنے دیا جائے. اور یہ ہر جگہ روکا گیا رستے کو روکنے کے لیے جو تعداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، کہیں اور ہو، کہیں اور ہو. وہ جو تعداد جس کے سامنے یہ ڈبے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تعداد تھی نہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے 12 مئی کراچی چودھری افتخار کا ہم استقبال کرنے جا رہے تھے. اسی طرح سے کنٹینر تھے، اسی طرح سے سارے راستے روکے گئے تھے. ورکروں نے اپنے جمع غفیر کو دیکھ کر وہ کنٹینر ہٹائے تھے. یہ اور بات ہے کہ جی گولیاں چلی، یہ گولیاں چلی اور ہمارے 60 لوگ شہید ہو گئے. اس طرح کی وہ ریزیلینس یا ریزسٹنس مجھے دکھائی نہیں دی. ہاں حکومت نے روکا اور وہ ایک لحاظ سے رک گئے. آنسو گیس تو چلتے ہیں نا، چلتے ہیں اور رک گئے. میں سمجھتا ہوں وہ جو مجمع تھا، وہ جو اجتماع تھا، وہ نہیں ہو پایا، وہ اس طرح سے ہو نہیں پایا اور اس کی امبیرسمنٹ ہوئی. اس میں سلمان شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب واپس آ گئے ہیں. بات چیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں، سبسڈیز جو ہیں اس کے اوپر وڈرال کا مسئلہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر آئی ایم ایف کے حکومت جو ہے وہ معیشت کو چلا سکتی ہے، اور اگر پیٹرول اور بجلی کی سبسڈیز وڈرا کی جاتی ہیں تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، پولیٹیکل کاسٹ کو تو الگ کر دیں؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت بڑی اپرچونٹیز مس کی ہیں. سب سے پہلے تو جب یہ واشنگٹن گئے تھے اسپرنگ بریک جو تھی اسپرنگ میٹنگز کے لیے، آئی ایم ایف کے ساتھ اسی وقت پروگرام ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ اس وقت ہو جاتا تو اس وقت ہماری اتنی شدید اکنامک کرائسس نہ ہوتا. مارکیٹس اس وقت بہت زیادہ جٹری ہیں، مارکیٹس میں جو انسرٹنٹی ہے وہ بڑی زیادہ ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ایز اے فائنینشیل ٹیکنوکریٹ کم بیہیو کر رہے ہیں اور وہ سیاست زیادہ کر رہے ہیں، اور ان کو ایک بہت انویلڈی کولیشن کو پوری کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر لندن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر اسحاق ڈار کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی تھنک کہ انہوں نے اپنا جو رول ہے ایز فائنانس منسٹر اس کو تو ایبڈیکیٹ کر دیا ہے. سیکنڈ اپرچونٹی ان کو یہ دوحہ میں ملی اور وہاں بھی وہ یہ نہیں کر پائے. تو اس کا اربوں روپے کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ جو مارکیٹس اس وقت آپ کی ڈولڈرمس میں ہیں یہ پیورلی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم نے جو اس وقت ہم نے ری فائنینسنگ کرانی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، اس کے لیے آئی ایم ایف ضروری ہے، اس کے لیے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ دوسرے بینک، اور حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو آپ کی سپورٹ ہوگی. لیکن مفتاح اسماعیل ہاتھ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ فائنانس منسٹر کا رول ادا نہیں کر سکتے تھے تو کیا ضرورت ہے فائنانس منسٹری لینے کی. ٹھیک ہے، میں شاہ صاحب آتا ہوں، پھر آگے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر آپ کا یہ آ گیا چھا گئی ہے اکنامکس پہ، اور اکنامک ڈیسیجن میکنگ اگر یہ نہیں کریں گے تو بڑی جلدی ہم سری لنکا کی سچویشن میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں شاہ صاحب آتا ہوں. سب کو جی شاہ صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل کی جو صورتحال ہوئی، سپریم کورٹ نے اجازت دی، ظاہر ہے لانگ مارچ اسلام آباد میں انٹر ہوا اور یہ کہا گیا کہ اچنائی جو جگہ ہے وہاں پر یہ سب بیٹھیں گے، لیکن یہ ڈی چوک پر آ گئے اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے. فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ سیاسی فیصلے ہیں، عدالتیں یہ فیصلے جو ہیں وہ کیسے کریں گی. لیکن آج جب حکومت گئی سپریم کورٹ میں تو جو وہاں سے رد عمل سامنے آیا وہ تو کچھ
ایسے تھا کہ شاید خان صاحب کو درست بتایا نہیں گیا ہوگا، ان کے بھی جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے، تو یہ جو ریئیکشن ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے معاملات کچھ اور الجھ جائیں گے. تو انہوں نے بڑا دل دکھاتے ہوئے اس معاملے کو نظر انداز کیا اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز نہیں کی. کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر عدالت کے لیے ایک سوادیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آیا کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف یا نہیں کرنا چاہتے، یا درگزر سے کام لینا چاہتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور قومی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت نہیں لگائی گئی یہ سپریم کورٹ کا شعوری فیصلہ تھا، اور اب جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا فیصلہ دیں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، وہ فیصلہ دے سکتے ہیں آئندہ کے لیے کہ جو لانگ مارچز ہیں اور بالخصوص جو بھی پروٹیسٹ ہونے ہیں کیپٹل میں، کیا ان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو پروٹیسٹ سے باہر رکھے جا سکیں. یعنی بنیادی بات بتانے والی یہ ہے کہ کیا آئندہ سے جو ریڈ زون ہے اس میں کسی کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی علاقے مارک کیے جا سکتے ہیں جہاں سے حکومت چاہے تو پروٹیسٹرز کو باہر رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کیا یہ سیاسی طور پہ آپ سب اتحادیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، یا وزیر اعظم صاحب جو اس بات کا اندیا دے رہے تھے کہ وہ کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ اس حوالے سے تیار ہیں، لیکن اسد عمر کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے ساتھ اس بات کی شرط ہے کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں. ٹھیک ہے، بات سنیں. ہم نے جب یہ مارچ کیا تھا پی ڈی ایم نے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے، اس میں ان کو کہا گیا تھا استعفیٰ دو یا پھر ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. کیوں استعفیٰ دو؟ کیونکہ تو نے 3.5 سال لگائے ہیں، ابھی پاکستان کے حالات کو زیادہ گمبھیر کر دیا ہے، بہتری نہیں لائے. ہم پہلے ضرور کہتے رہتے تھے کہ جی ارلی الیکشن ہوتے ہیں، ہر جمہوری ملک میں ہوتے ہیں، اور ارلی الیکشن کے لیے اگر ان کا ارادہ تھا تو اس وقت بات کرتے، اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے اور ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرتے، جو انہوں نے نہیں کیا. پھر ہم آہستہ آہستہ 4-5 دن مسلسل اس کو کہتے رہے کہ جی استعفیٰ دو، نہیں تو ہم نو کانفیڈنس پیش کریں گے. یہ انہوں نے کیا نہیں. اب ہم نے کبھی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی اس طرح سے بات نہیں کی تھی کہ جی ہمیں اسمبلی نہیں چاہیے. ہم نے حکومت چینج کرنے کی کوشش کی تھی 3.5 سال کے بعد. اب جو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن کا ڈیٹ دو، تو پھر تو ہمیں 3.5 سال بھولیں گے ہی نہیں. جس 3.5 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا، جس نے معیشت کا تباہی کی، لوگوں کی تباہی کی، سب کچھ. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ملبہ آپ کو وہ ٹوکرا اٹھانا آپ میرے اوپر ملبہ کیا ہے؟ کل بھی میرا ملک تھا، آج بھی میرا ملک ہے، پرسوں بھی میرا ملک ہوگا. ان کی ناکامیاں تو ہے نا، اگر آپ سے نہیں درست ہوتی. نہیں، چلو فرض کرو اگر الیکشن ہوتی ہے، فرض کرو الیکشن ہوتی ہے اور پی ایم ایل ایچ جیت جاتی ہے یا پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، تو یہ ملبہ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس وقت کوئی جادوئی چراغ تو نہیں آئے گا. ملبہ تو ملبہ بنایا ہوا ہے 3.5-4 سال کا. اس کے حرکات، اس کے ثمرات تو ہم سب کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں.
فیس کرنے پڑیں، چاہے آئی ایم ایف کے تھرو ہوں یا اپنے ریسورس کے تھرو ہو، سبسڈی دیں یا نہ دیں، یہ فیصلے تو آج نہیں تو کل بھی کرنے پڑیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سال بھر میں کچھ نہ کچھ بہتری لائی جا سکے تو پھر ہم جا سکیں، عوام کے سامنے جا سکیں. کیونکہ کل الیکشن اگر ہو جاتی ہے اور فرض کرو تحریک انصاف نہیں جیتتی تو کیا ملبہ ختم ہو جائے گا؟ یہ جو تحریک انصاف کا الزام ہے، پھر میں سلمان شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے جو آج آئینی بل منظور کی ہیں، دیکھیے وہ جو کہتے تھے کہ ان کو این آر او چاہیے، آپ لوگوں نے جو نیب آرڈیننس پہ ترامیم کی ہیں اس کی وہ تو بالکل اس سے بہتر تھا آپ ادارے ہی ختم کر دیتے. صاحب ابھی نیب والا لا پتہ نہیں شاید پریزنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، سوچ ضرور ہے. پہلے ہم کہتے آج ضرور بل منظور ہو گیا سر قومی اسمبلی میں. سر بات سنیں، بل منظور ہوا، اس کے خد و خال بھی دیکھ لیا جائے نا. یہ تو پہلے بھی ڈسکشن میں آیا تھا نیب پر یہ امینڈمنٹ. وہی 34 امینڈمنٹس ہیں جس پہ عمران خان کہتے تھے یہ این آر او ہے، یہ چاہتے یہی ہیں. میں جب ان کو کہتا ہوں آ کے بات کرو، یہ میرے سامنے یہ 34 اصلاحات لے کے آ تو جاتے. پھر کیا اسمبلی کے ممبران کی افادیت کو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اس میں تو مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، بی اے پی بھی ہے اور دوسری جماعتیں بھی ہیں. کیا آپ ان کی ساری عقل کی افادیت سے آپ انکار کر رہے ہو؟ یہ کوئی قومی اسمبلی نہیں ہے. اس میں تو اپوزیشن کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو تحریک انصاف سے کبھی تعلق رکھتے تھے، ابھی بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے. ان سب کے سامنے اگر یہ بل پیش کیا گیا تو یا کیا قومی اسمبلیوں کی افادت نہیں رہتی؟ کیا جنرل مشرف کی صرف افادیت ہے؟ اس جنرل مشرف مطلب کی اس کا مطلب ہے کہ چاہے جنرل مشرف دے دے یا پارلیمنٹ خود سے این آر او دے دے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے. آئی ایم سوری، این آر او کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. این آر او کا پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے. نیب کے ایکسیسز میں نہیں صرف کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کہتی رہی ہے. سپریم کورٹ نے پتہ نہیں نیب پر کتنے آبزرویشنز دیے ہیں. آپ کیا ان سب کو بھول گئے ہیں آپ؟ اچھا، اب اس میں سلمان شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سعودی عرب نے بھی آپ کو کمٹمنٹ دی ہے کہ رول اوور وہ کر دیں گے، ظاہر ہے باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جانے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف تو چاہیے، لیکن اگر آئی ایم ایف نہ ہو تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں اتنی جان ہے کہ ہم فیس کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو حقیقت 2-3 حقیقتیں آپ کے سامنے بڑی کلیئرلی ہونی چاہیے. نمبر 1 حقیقت یہ ہے کہ آپ کا بیرون ملک قرضہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہر سال آپ کو تقریباً 15 ارب ڈالر اس کے واپس کرنے ہیں اور اس کو ری فائنینس کرنا ہے. دوسرا بات ہے کہ اس پہ سود اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا قرضہ لینا پڑتا ہے جسٹ سود دینے کے لیے. سو یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے، اور اس کے لیے آپ کو پورا عالمی نظام کی سپورٹ چاہیے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایٹسیٹرا کی جو میں بات کر رہا تھا پہلے بھی. اور آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کی بھی اسی میں ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بجلی کا نظام اتنا خراب ہے کہ اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس کا عذاب عوام پہ پڑنا ہی پڑنا ہے. اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا آپ کے بجٹ میں آئے گا اور آپ کے بجٹ پہ گرے گا، اور عوام یا تو ٹیکس پیئر دے گی اور آئے گا اور کے صارفین کو دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نظام بنا لیا بجلی کا جو امپورٹڈ ہے. آپ کے بجلی کے نظام میں گیس بھی امپورٹڈ ہے، آپ کے بجلی کے نظام میں کولا بھی امپورٹڈ ہے، آئل بھی امپورٹڈ ہے، اور بتدریج اس کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. اب جو شہباز شریف نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کہا کہ ہم سولر لگاتے، تو 2013 میں لگانے کا وقت تھا نا. اب 7 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ سولر لگانا ہے. سولر تو پوری دنیا لگا چکی ہے. ترکی نے پچھلے 10 سال میں تقریباً 12,000 میگا واٹ سولر پاور لگائی ہے، اور آج اس کی وجہ سے وہ اتنے شدید مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمیں تو 17 ارب ڈالر کی تو صرف امپورٹ ہے ہماری انرجی کی،
اور وہی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سو آپ نے اب اپنے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں جتنے غلط معاہدے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح اس کی قیمت ادا کرنی ہے. 30 سال کے نیوٹرلائز کرنے. ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حامد خان صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے نثار کھوڑو صاحب سے جو بات کر رہا تھا یہ نیب کے بل کے حوالے سے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت محتاط ہونا چاہیے کہ نیب کا قانون ایسا ہے جس کو بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے، اور یہ جب سے یہ بنا ہے یہ قانون 99 سے اس کا سیاسی استعمال ہو رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. اس لیے جو بھی نیب کا قانون ہے اس میں ترمیم کرتے ہیں اس کو یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کو آئندہ سے سیاسی استعمال میں نہ لایا جا سکے. حامد خان صاحب، آپ چونکہ قانون دان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو اصلاحات نیب قانون میں لا رہے ہیں یہ این آر او ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او ہے؟ دیکھیے، این آر او تو خیر ایک ٹرم بن گئی ہے، وہ اس وقت کی مخصوص حالات کی 2007 کے، جس کے تحت ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنے معاملات طے کیے تھے. کوئی اتنی قابل فخر چیز نہیں ہے. سیاسی ڈکٹیٹر کو وقت دینے کی اور اس کو جواب دینے کی ایک کوشش تھی جس کو سپریم کورٹ نے صحیح معنی میں اسٹرائک ڈاؤن کر دیا 2009-10 میں. اب جو کہنے کی بات ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہو وہ فیئر اینڈ اسکوائر ہو، سب کے سامنے ہو اور اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ جو ٹرینڈ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ جلدی جلدی قوانین کو گھسیٹا جائے بغیر ڈبیٹ کے، اور جو حکومت وقت کو جو چیزیں سوٹ کرتی ہے اس قانون میں لے آئی جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس قانون کو بغیر مناسب ڈبیٹ کے اس کو پاس کرنا ٹھیک نہ ہو. اب اس میں نثار کھوڑو صاحب ایک اور چیز بھی ہے، ظاہر ہے انتخابات کے حوالے سے ہے، اوورسیز پاکستانیز کا جو مسئلہ ہے جی ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اب وہ قانون سازی کی طرف آپ جا رہے ہیں. کیا ارادہ کیا ہے؟ ای وی ایم تو چلیں آپ نے فارغ کر دیا. سر میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے، پارٹی کا فیصلہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اور ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن اگنور نہیں کرنا چاہیے. طریقہ کار وضع، ہم یہاں اس ملک میں بیٹھ کر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں. ابھی تک قوم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اوورسیز والے ووٹ کیسے کریں گے. ایک تو طریقہ ہے کہ وہاں سے پولنگ اسٹیشن بنے اور بائیو میٹرک ہو اور ووٹ ہو جائے. دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ اوورسیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اگر ریزرو سیٹیں بڑھا دیں ان کے لیے، کیا وہ مناسب ہوگا یا نہیں؟ ریزرو سیٹس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ الیکشنز ہو جائیں، ایک امریکہ سے ہو جائے، ایک انگلینڈ سے ہو جائے، ایک سعودی عرب سے ہو جائے، ایک یو اے ای سے ہو جائے، 7-8 سیٹیں اس طرح ایک یورپ سے ہو جائے. کچھ اس طرح سے ایک ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل کی بات ہے نا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا. اس سے براہ راست ووٹ اگر وہ دیتے ہیں بایا انٹرنیٹ، اس سے کیا خرابی ہے؟ سر مجھے نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ پر اور اس پر کیا محرکات یا کیا کوئی تکالیف ہیں یا نہیں ہیں. یہ مجھے صرف پتہ ہے کہ پاکستان انٹرنیٹ فرینڈلی کنٹری نہیں ہے. میں صرف اس کو اتنا جانتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر یہ کہنا شروع کر دیں، ہارنے والا یہ کہنا شروع کر دے کہ جی وہاں بھی ریگنگ ہوئی. کوئی طریقہ ایسا نکالنا چاہیے کہ وہ اگنور بھی نہ ہو اور ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو. ریپرزنٹیشن کیوں ہو؟ ایک تو دیکھیں دوسری ڈپلیسٹی ہے.
फैसला तो कोर्ट को करना है। एक तरफ से आप कहते हो कि ड्यूल नेशनल्स इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ड्यूल नेशनैलिटी रखने वाले लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, बाकी जो ओवरसीज हैं वो भी नेशनल बन गए हैं, वहाँ वो वोट दे सकते हैं। ये कंट्रडिक्शन है, ये तजाद है। इस तजाद को हल करने की ज़रूरत है, चाहे कोर्ट इसके बीच में पड़े, भाई उसको भी अलाउ कर दो जो ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल खड़ा हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, वोट दे सकता है। ये तो सब्जेक्ट हुआ और किंग हुआ, जैसे स्लेव और किंग की बात हो गई। जैसे पहले ज़माने में था कि सिर्फ ग्रेजुएट है जो कैंडिडेट हो सकता है, बाकी जो नॉन ग्रेजुएट है वो सिर्फ वोट दे सकता है। ये कंट्रडिक्शन है, जमहूरियत की कंट्रडिक्शन है। एक तरफ से एक कानून है कि जी खड़े ही नहीं हो सकते हो, ड्यूल नेशनल हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, दूसरी तरफ से अलाउ कर रहे हो कि जी वोट दे। ये तुक नहीं बनती, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। अच्छा, अब इसमें सलमान शाह साहब, आप जाहिर है जो बात कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाते हैं और आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो उसका असर जो है वो आपके अफराते ज़र पर पड़ता है। ऑलरेडी आप 16 मतलब लगता तो यह है कि 20% से भी तजावज़ कर गए हैं जो महंगाई की सूरत हाल है। तो इसका फिर नताइज क्या निकलेंगे? और अभी जो डॉलर 200 पर गया हुआ है उसका इम्पैक्ट भी आना बाकी है। तो ये तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। देखिए, हमें समझना चाहिए कि IMF प्रोग्राम के तकाजे हैं जो पूरे करने हैं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, वेदर हालात गंभीर होते हैं या नहीं होते। ऑलरेडी शहबाज शरीफ ने जो इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया है उसको IMF ने ऑब्जेक्ट किया है कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, आप बगैर सोचे समझे पॉलिसीज़ कर रहे हैं जिससे इकॉनमी को ज़्यादा नुकसान होगा। सो उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, फाइनेंशियल तकाज़ों के मुताबिक, इकोनॉमिक इश्यूज़ के मुताबिक आपको ये फ़ैसले करने पड़ेंगे। इसके लिए पेन डेफिनेटली उठानी पड़ेगी और IMF ने भी इसको एडमिट किया कि ये मुश्किल चीज़ है और उन्होंने कहा है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, यानी कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी आप डायरेक्टली कैश सब्सिडी उनको दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं जिसमें आप एक सब्सिडी उनको फ्यूल सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल ये IMF प्रोग्राम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट जो है उसको मार्केट डिटरमिन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सागदार की तरह उसको नीचे रखें और अरबों डॉलर जो है वो कर्ज़ों में लेके उसको झोंक दें और आज हम उसी में फंसे हुए हैं कि हम उसको सर्विस नहीं कर सकते। मेरे पास थोड़ा टाइम रह गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं निसार खोड़ साहब? रिस्पॉन्सिबिलिटी जी मैंने तो जाना है नहीं, मेरे पास थोड़ा टाइम रह गया। हामिद खान साहब, इस पे आपका ज़रा ये जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग, इस पे आपका क्या नुक्ता नज़र है? निसार खोड़ो साहब को आपने सुना है? जी, मेरा नुक्ता नज़र यही है कि उनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए। पाकिस्तानी हैं और उनको पाकिस्तान के मामला से बहुत दिलचस्पी है। और अब इसमें तरीक़ाकार जो ये कह रहे हैं निसार खोड़ो साहब, हाँ सही कह रहे हैं कि तरीक़ाकार ज़रूर ऐसा ढूंढना चाहिए जो कि फुल प्रूफ हो और बायोमेट्रिक्स ही मुनासिब तरीक़ाकार हो सकता है। जबकि हमारे यहाँ एक एडवांटेज है कि हमने नादरा से सबके अंगूठों को अपना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हुआ और उसको मजीद बढ़ाते हुए अगर बायोमेट्रिक से कहीं से भी वोट डाला जा सकता है अपनी अपनी हल्के में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को अपने अपने हल्कों में वोट दे, क्योंकि जहां पर उनका वोट रजिस्टर्ड है वहां पर वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।